खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस, मुबारक और जलाली नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं हुसैन अंद्रियास हूँ और खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे एक और मौका अता फरमाया ताकि मैं खुदावंद के हुजूर आकर सरबसजदा होकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकूँ। मेरे बास जो हैं यानी जिसके साथ मैं काम करता हूँ, वो और उनके माविन दोनों जो वो भी मेरे बास हैं हमारे यहाँ आए थे। वो मसीह हैं। खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही अजीज़ हैं। दोनों ईरान के बाशिंदे हैं, दोनों खुदावन के खादिम भी हैं और फिर उनकी अपनी बिजनेस भी है। एक जो है उनमें से एक जो है भाई माइक, वो जो है मेडिकल डॉक्टर भी हैं और लाइसेंस याफ्ता अभी भी वो काम करते हैं। और उनसे मुझे बहुत बड़ी तशवीक मिली। कल पूरे दिन हम उनके साथ थे, शहर को गए, घूमे और बहुत तारीख़ी मकामात को गए और वहाँ पर गए जहाँ पर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का कत्ल हुआ। एक बहुत ही अंग्रेज़ी में कहते हैं कि सोबरिंग वक्त था, एक आजिज़ी का वक्त था, जहाँ पर एक कंधा है वहाँ पर जिसमें लिखा हुआ है यूसुफ की कहानी के कैसे उनके भाइयों ने उसे पकड़वा दिया और बेच दिया। वैसे ही हम कई और मकामात पर गए, खिदमत के बारे में गुफ्तगू की, पाकिस्तान के हालात के बारे में, अफ़गानिस्तान के हालात के बारे में, ईरान में जो ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, इन सब के बारे में हमने बात की और हम सब ने दुआ की। हम सब ने इस खित्ते के लिए दुआ की जिसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान के हालात भी अच्छे नहीं हैं इक़्तिसादी तौर पर, सियासी तौर पर और बुनियाद गराई तौर पर भी वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। अभी मुझे एक पैगाम मौसूल हुआ जिसे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मसीही खुसूसन मसीही बल्कि पाकिस्तान में आजकल के हालात में सिर्फ वो जो पैसे वाले हैं वही शायद अच्छे हाल में होंगे, बाकी के सारे बहुत ही बुरे औकात से गुजर रहे हैं। तो ये मैं थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ आपको। हमारे पाकिस्तान में क्रिश्चियन कंट्री महफूज नहीं है। ये जब चाहे मुसलमान हमारे घरों में घुस जाते हैं, जब जी चाहे हमें जलील करते हैं, बाजार में जलील करते हैं। अब तो हमारे चर्च पे उन्होंने धावा बोल दिया। और मैं ज़्यादा नहीं सुनाना चाहता हूँ कि इससे आप लोगों को ज़्यादा शायद दुख मिले, मगर मैं खुद चाहता हूँ कि इन चीज़ों को सुनूं ताकि अपने मसीही भाई बहनों के दर्द को ज़्यादा महसूस कर सकूं। अब मैं हुसैन अंद्रियास इस शहर में मेम्फिस शहर में यहाँ पर बड़े सुकून के साथ, आराम के साथ रह रहा हूँ। मेरा एक बंगला है, गाड़ी है, बहुत बड़ी पार्क है, बहुत से दोस्त हैं वगैरह। तो इंसान के लिए कभी कभार ये मुश्किल होता है कि दूसरे के दर्द को खूब भांप सके, मगर क्योंकि मैं खुद ऐसे हालात में से गुजरा हूँ, मेरी अपनी पिटाई हुई है और कई बार इतने कि मैं गिनना भी मैं भूल गया हूँ, जेल गया हूँ। और ये जो मेरे उंगलियों के निशानात हैं ये बिजली के करंट हैं और मेरे पीठ पर जो उन्होंने छुरियों से लकीरें खींची हैं, अब तक वो दाग मेरे पीछे है, क्योंकि मैं खुदाबंद यीशु मसीह के कलाम को पढ़ता था उस ज़माने में। 80 की दहाई की मैं बात करता हूँ, तो मैं उन चीज़ों से गुजरा हूँ। इसी वजह से इस बहन के नालाओ आह को मैं समझ सकता हूँ। तो पाकिस्तान में न सिर्फ माशी तौर पर मुश्किलात है, सियासी तौर पर मुश्किलात हैं और बल्कि वहाँ पर जो एथनिक चिपकलिशें हैं
جو قوموں کے بیچ میں جو چپقلیشیں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو نفرتیں ہیں، وہ بھی ہیں۔ مذہبی طور پر بھی وہاں پر مشکلات زیادہ ہیں۔ احمدیوں کی حالت زار کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی کیا، اور پھر شیعہ اور سنی میں جو مشکلات ہیں، اور یہ سب مل کر یہ سب مل کر ہندو، سکھ اور مسیحیوں پر جو ان کی کئی دہائیوں سے جو نفرت انگیز حملات ہوتے جا رہے ہیں، جس میں بہت سے مسیحی مارے گئے ہیں، ان شہادت ہوئی ان کی، اور کئی اپنی جان بچا کر، جیسے آسیہ بی بی وہ کینیڈا، امریکہ یا پھر یورپ پہنچ گئے۔ کیوں لوگ اپنے ملک کو، جہاں پر وہ رہتے ہیں، اپنا ملک اپنا گھر ہوتا ہے، وہاں پر ہمیں سکون ہونی چاہیے۔ ایک وہ جگہ ہے جہاں پر لازمی ہے کہ ہم سکون پائیں، اور وہ ہمارا گھر ہے۔ اس دنیا میں وہ ہمارا گھر ہے۔ بھلے ہم دن میں کہیں بھی بھٹکے کھاتے رہیں، مگر جب شام کو ہم گھر لوٹ آتے ہیں تو ہمیں ایک سکون ہوتا ہے، بھئی یہ میری چار دیواری ہے، میرا چھت ہے، میرا کچن ہے، میرا بیڈ روم ہے، میرا لیونگ روم ہے، تو یہاں پر مجھے سکون ہونی چاہیے۔ اب پاکستان کو لے لیں یا افغانستان کو یا ایران کو لے لیں، ان لوگوں، ان اقوام کے، ان کے باشندوں کا گھر وہی ہے۔ جیسے پاکستانیوں کے لیے پاکستان ایک گھر ہے، تو وہاں پر ان کو سکون ہونی چاہیے، مگر وہی سکون ان سے چھینے جاتے ہیں۔ میرے پاس بہت سے ایسے آڈیو کلپس ہیں جو پاکستان سے آتے ہیں، جن میں لوگ نالاں ہیں، مشکلات میں ہیں، اور صرف مسیحیوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے بھی آتے ہیں۔ ان میں کئی ایسے مسلمان ہیں جو مجھے فون کرتے ہیں کہ اگر آپ مجھے پاکستان سے نکال دیں تو میں مسیحی بن جاؤں گا۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو مجھے کال کرتے ہیں، ٹیکسٹ بھیجتے ہیں، مگر انسان کو دکھ ہوتا ہے۔ کیوں وہ یہ کرتے ہیں؟ کیوں اپنے ایمان کو اس لیے بیچتے ہیں تاکہ وہ کسی اور ملک میں جا سکیں؟ اس کو میں ایمان کا بیچنا کہتا ہوں، کیونکہ وہ دل سے، تہہ دل سے مسیح کو نہیں مانتے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ ان مصائب سے، ان مشکلات سے جن میں وہ گھرے ہوئے ہیں، وہاں سے نکل جائیں۔ افغانوں کے بیچ میں ایسا بہت زیادہ دیکھا گیا ہے۔ پچھلے 33 سالوں میں جب میں خداوند کے اس کلام کی بشارت دیتا ہوں تو میرے سامنے سینکڑوں ایسے کیسز آئے ہیں جن میں لوگ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے نکال دو تو میں مسیحی بن جاؤں گا۔ ان میں سے اکثر اگر وہ نکالے بھی جاتے ہیں تو خداوند کا شکر ہے کہ بالآخرہ وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی کیوں یہ مسیحی لوگ مجھ سے اتنا محبت رکھتے ہیں، اور میں اپنے دل میں نے ان سے جھوٹ کہا وغیرہ، پھر وہ واقعی طور پر مسیح کے پیرو بن جاتے ہیں۔ مگر اگر ہم اس نیت سے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیں کہ ہم مصائب سے، مشکلات سے بھاگیں، تو بہتر ہے کہ ہم وہیں پہ رہیں جہاں پر ہم ہیں، کیونکہ مسیح کا پیغام ہمارے لیے روحانی نہ صرف تقویت بلکہ روحانی آزادی کا پیغام ہے۔ روحانی آزادی کا پیغام ہے۔ اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں اور سوچیں کہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے۔ تو بہت سے ایسے ہیں جو فون کرتے ہیں اور وہ مشکلات میں ہیں، اور ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہیلو، سلام پاسٹر صاحب، میں مریم پاکستان اٹک سے بات کر رہی ہوں۔ سلام میری بہن مریم، خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ہیلو، بہت شکریہ، آپ کا پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے اور آپ کو ترقی کی راہوں پر لے کے چلے۔ خداوند اور زیادہ اپنے نام اور کام کے لیے استعمال کرے۔ بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے۔ خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے، حفاظت پہ آپ کی کرے، جہاں جہاں آپ جائیں خداوند کا نام عزت و جلال پائے۔ بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ۔ پروگرام دیکھتے ہیں۔ ہاں
ہاں جی، جو آج آپ نے دکھا رہا تھا وہ کوہ زیتون والا، وہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم پروگرام، ابھی شاید وہ کلپ وغیرہ نہیں ابھی دکھاؤں گا میں، ابھی 2-3 منٹوں میں ضرور دکھاؤں گا کوہ زیتون کے اوپر، میں ضرور دکھاؤں گا. ہاں جی، ڈیوڈ صاحب سے بات کر. ہاں جی. سلام میرے بھائی، ٹھیک ہے آپ؟ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، صحت تندرستی دے. خداوند آپ کو بھی برکت دے میرے عزیز بھائی، خداوند آپ کو بھی برکت دے، فرمائیں. آمین آمین آمین. باقی آپ کی ساری ٹیم کو، جتنی ٹیم جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ساری ٹیم کو اور جتنے بھی آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں سب کو خداوند بہت زیادہ برکت دے، اور جتنے سننے والے ہیں ان کو بھی میری طرف سے سلام. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ، خداوند آپ کو بھی برکت دے. میں یہ کلپ ضرور دکھاؤں گا کچھ منٹوں میں. بہت شکریہ فون کرنے کا. تو خداوند کا میں شکر گزار ہوں. ہیلو گڈ ایوننگ پاسٹر صاحب جی. گڈ ایوننگ میری بہن، گڈ ایوننگ. اور ہم آپ کا زندگی ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں، بہت برکت ملی. اور پاسٹر صاحب جی میں سنیہا بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. خداوند آپ کو برکت دے بہن، خداوند فیصل آباد کو آپ کے وسیلے سے برکت دے. اور پاسٹر جی جو آپ نے ہمارے لیے دعا کی تھی ہمارے ایگزامس کے لیے، تو آج ہمارا پہلا پیپر تھا انگلش کا، تو بہت ہی اچھا ہو گیا آپ کی دعاؤں. خداوند کا شکر ہے، خداوند کا شکر ہے میری بہن. خداوند آپ کو اور بھی برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ. شکریہ، گاڈ بلیس یو پاسٹر صاحب. شکریہ، بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے. تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں ان سب تشویقوں کا، ان سب کالز کا. بہت لوگ دیکھتے ہیں ان پروگراموں کو اور انہیں برکت ملتی ہے. پچھلے ہفتے میری بات بہت سے ایسے مسلمانوں سے ہوئی جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے الوہیت کے بارے میں کہ کیوں ہم خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہتے ہیں. ایسے بہت سے سوال، یا تثلیث کے بارے میں، یا کتاب مقدس کے بارے میں. یہی چیزیں ہیں جن کا میرے لیے شخصی تجربہ ہے، کیونکہ میں مسلمان تھا، کیونکہ میں بھی ایک مولوی تھا، کیونکہ میں بھی ایک مجاہد تھا، اور ان چیزوں سے میں گزر کر میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے تجربے میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. تو میں شکر گزار ہوں ان سب برکات کے لیے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کے اس کلپ کو بغور سے دیکھیں، کیونکہ اس میں ایک ایسا پیغام ہے، ایک ایسی امید ہے جو کسی دین، مذہب یا دھرم میں آپ کو نہیں ملے گی. کیونکہ ان کے ماننے والوں میں سے کسی نے کسی میں یہ نہیں ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے. کسی میں یہ نہیں ہے کہ ان کے معجزات کو سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں نے دیکھے ہوں. کسی میں یہ نہیں کہ وہ 500 سے زیادہ، لگ بھگ 500 سے زیادہ لوگوں کی نظروں کے سامنے اوپر اٹھائے گئے ہوں، اور ان کے لیے ایک پیغام ہو فرشتوں کی جانب سے کہ وہ آئے کہ بھائی ٹکٹکی لگا کر اوپر کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی یسوع جو یہاں سے اٹھائے گئے واپس اسی طرح لوٹیں گے. اور جیسا خداوند یسوع مسیح نے 14 باب یوحنا کی انجیل میں کہا کہ تمہارا دل مضطرب نہ ہو اور گھبرائے نہ، ڈرو مت. میں جاتا ہوں کہ واپس آؤں. اور میں کیوں جاتا ہوں؟ وہ اس لیے کہ میں آپ کے لیے ایک مکان بناؤں، ایک گھر بناؤں. تو ذرا سوچیں اس بات پر. 2000 سال ہوئے، خداوند یسوع مسیح ابھی تک لوٹے نہیں ہے، تو وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا. تو یہ ہے ہماری امید، یہ ہے ہماری امید. تو آپ مہربانی کر کے یہ کلپ دیکھیں اور دعا میں رہیں کہ خداوند آج آپ سے بات کرے. کوہ زیتون پر سے، یہ کوہ زیتون آپ اس کو بالکل میرے پیچھے، اور اس کا آخری حصے میں کھڑا ہوں، وہ بھی حصہ کوہ زیتون کا ہے. اور پھر میں سامنے بھی اس کا سامنے کا حصہ جو یروشلم ہے وہ بھی آپ کو اس کلپ میں دکھاؤں گا. یہ آپ خود دیکھ سکیں گے، یہ ریکارڈ ہوئی ہے وہاں پر. تو یہ دیکھیں کلپ. میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے ایک اور موقع دیا کہ یہاں کھڑے ہو سکوں. آپ میرے بائیں طرف
माउंट ऑलिव बाग जैतून को, या वो पहाड़ी जिसे असेंशन की पहाड़ी यानी खुदावन यीशु मसीह जब उठाए गए ऊपर, जब वो आसमान को चले गए इस वादे के साथ कि वापस लौटेंगे, और फिर बैतनिया, मरियम, मार्था और एलिआजर का शहर। लूका की इंजील में और उसके 24 बाब में हम यूं पढ़ते हैं, जब वो अपने शागिर्दों पर आखिरी बार जाहिर होता है, 50 आयत से अगर मैं पढ़ूं तो लिखा है, फिर वो उन्हें बैतअनिया के सामने तक बाहर ले गया। बैतअनिया आप देख रहे हैं, और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठा लिया गया। तो बैतअनिया से यूं करके वो आए यहाँ ऊपर। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, माउंट ऑफ ऑलिव, बाग जैतून, खुदावंद का वो मुक़द्दस मुकाम जहाँ से वो उठाया गया, जहाँ से वो ऊपर गए, आसमान पर उठाया गया। यहाँ पर लिखा हुआ है 51 आयत में, 24 बाब लूका की इंजील, और लिखा है वो यानी उनके शागिर्द जो हैं उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये यरूशलेम है, यरूशलेम शहर उस तरफ है, और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। इससे पहले कि खुदावन यीशु मसीह यहाँ से उठाए गए और वो चले गए, हम मत्ती की इंजील में और उसके आखिर बाब में यूं पढ़ते हैं। खुदावन का कलाम फरमाता है, 28 बाब मत्ती की इंजील और उसके 16 आयत से अगर मैं पढ़ूं, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। अगर आप वो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, बैतअनिया के बिल्कुल पीछे वो गलील है, दरियाए गलील भी वही है, वो गलील है। और जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं वो यरदुन है। तो गलील जो है वहाँ पर आपके हुए बैतसैदा, आपके हुए कफारनाहूम और टाइबेरियस उस तरफ वगैरह सारे के सारे उस तरफ है। और इस तरफ जो है ये जो शहर आप देख रहे हैं ये बैतअनिया है। मार्था, मरियम और एलिआजर का घर वहाँ पर हुआ करता था। तो लिखा है, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, यूं आकर और उन्होंने उसे देख कर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। उनको बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम से, नामों से नहीं, क्योंकि बाप, बेटा और रूहुल कुदस एक खुदा है, बपतिस्मा दो। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। क्या खूबसूरत वादा और हुक्म है। हम मसीहियों के लिए ये हुक्म है कि हम जाएं दुनिया भर में और शागिर्द बनाएं। हमें किसी को मसीही नहीं बनाना है, शागिर्द बनाना है।
मसीही बनाना रूहुल कुदस का काम है, खुदावंद का काम है, खुदा का काम है। हमें खुदावंद के लिए शागिर्द बनाने हैं, दूसरों को बुलाना है ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, वो मसीही बन जाएं, यानी मसीह के पैरों बन जाएं, और उनको उन अहकाम के मुतालिक तालीम दे जिसका जिक्र किताब मुक़द्दस में हुआ है, जिसे खुदावंद ने अपने शागिर्दों को सिखाया। उन सब की तालीम उनको देना है। और लिखा है, देखो देखो मैं दुनिया के आखिर तक, यहाँ पर वह इस तर्जुमे से मुत्तफिक नहीं, हकीकत में इस उम्र के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। और जब हम अमाल रसूला या रसूलों के अमाल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर 6 आयत से पहले बाब और 6 आयत से अगर हम पढ़ें तो यूँ लिखा हुआ है, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, सब ने पूछा शागिर्दों ने, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? वो मुंतज़िर थे, सारे के सारे यहूदी मुंतज़िर थे, अब भी यहूदी मुंतज़िर हैं, मगर उनका मशेखा, उनका मज़ाया, उनका मसीह आ गया, मगर उनकी आंखों पर अब भी पट्टियां हैं, देख नहीं सकते। हमें दुआ करनी चाहिए इस शहर के लिए, क्योंकि खुदा ने हमें हुक्म किया है कि इसराइल के लिए दुआ करें ताकि ये अपने मसीह को जान सकें। और हमें दुनिया के लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए ताकि खुदावंद दुनिया के लोगों के आंखों को खोले, ताकि वो अपने मुंजी, निजात दहिंदा और खुदावंद यीशु मसीह को जाने। उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मायादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। ये हमारा काम नहीं कि कब यीशु मसीह आएगा, कब उसकी बादशाही यहाँ पर मुसल्लत होगी, यहाँ पर क़याम होगा उसकी बादशाही का। इन बातों से हमें कोई लेना देना नहीं होनी चाहिए कि हाँ मसीह भी आएगा। कई ऐसे मसीही आने में इलाहियात हैं, थियोलॉजियंस हैं, जो वो हिसाब लेते हैं कि मसीह कब आने वाला है। ऐसे झूठे 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 लोग बहुत गुजर चुके हैं, हमें इन पर ध्यान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद ने वाज़ेह कहा है कि इन बातों का हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये बाप के पास रखी हुई चीज़ है, ये उसकी मर्जी, उसके वक्त के मुताबिक होनी है। ये नहीं कि हम हिसाब किताब लगा सकते हैं और अपने आप को खुदा की जगह बिठा सकते हैं, ऐसा नहीं। हमारे लिए क्या है वो ये हुक्म है। देखें, लिखा है इन चीज़ों का जानना। उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मायादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम नहीं, खुदा का काम है, खुदा का काम है, खुदा का काम है। लेकिन हमारा काम क्या है? 8 आयत में हम पढ़ेंगे, लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा, जब यहाँ से खुदावंद यीशु मसीह उठाए गए, उसके बाद हम पेंटिकास्ट का दिन देखेंगे जो दूसरे चैप्टर में, दूसरे बाब में है। उस वक्त रूहुल कुदस उन पर नाजिल हुआ। देखें, यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद ने वादा दिया कि एक उस्ताद, एक रहनुमा, एक मुअल्लिम मैं भेजूंगा जब मैं जाऊंगा। तुम अकेले नहीं रहोगे, यतीम नहीं रहोगे, बल्कि एक और आएगा जो तुम्हारी तसल्ली का बाइस होगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम में रहेगा, तुम्हारे साथ, तुम में, तुम्हारे साथ, तुम में रहेगा और तुम्हारे साथ। हम लोगों के दिलों में खुदावंद रूहुल कुदस रहेगा और हमारे साथ रहेगा। पौलुस रसूल इसी वजह से फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह मुक़द्दस का घर है? इसे पाकीज़ा हमने रखना है, इसे मुक़द्दस हमने रखना है, लाजमी है, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। हमारे लिए क्या लाजमी है कि हम जाने, ये नहीं कि यीशु कब वापस आएगा, कब उसकी बादशाही यहाँ पर मुस्तकर होगी, हमारे लिए ये लाजिम है। लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम, ये शहर
جہاں میں کھڑا ہوں اسی جگہ یروشلم جس میں باغ زیتون ہے اور عبادت گاہ ہے خداوند کا، یہ سب جگہ یروشلم. اور پھر تم یروشلم اور تمام یہودیہ اس طرف، سارے کے سارے یہودیہ، تمام یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک، یعنی پاکستان تک، افغانستان تک، ہندوستان تک، بنگلہ دیش تک، نیپال تک، آسٹریلیا تک، نیوزی لینڈ تک، سارے کے سارے دنیا، چین تک، اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ ہے ہمارا کام. ہمارا کام یہ نہیں کہ کب اس کی بادشاہی مستقر ہوگی یہاں پر آ کر، کب وہ آئے گا، یہ ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. یہ خدا کا کام ہے. ہمیں خدا کی جگہ نہیں لینی ہے. وہ کرسی خالی نہیں، وہ ایک ہی شخص کی کرسی ہے، خدا کی ہے، ہماری نہیں. ہمارا مقام خداوند نے مقرر کیا ہے کہ ہم گواہ ہوں گے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے. اور یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے وہاں، بالکل وہیں سے، وہ جو چوٹی ہے وہاں سے، یہ کہہ کر وہ ان کے یعنی شاگردوں کے 500 سے زیادہ لگ بھگ لوگ تھے گواہ، ان کو دیکھا کہ وہ اوپر اٹھائے گئے. یہ لکھا ہے ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے یعنی بادلوں نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہننے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. خدا کے ملائک، خدا کے فرشتے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، وہ ہے گلیل، وہاں سے آئے تھے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح سے پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. خداوند اپنے کلام کو برکت دے. خدا ہمیں برکت دے کہ ہم اس کلام کو جانیں، سمجھیں، خصوصاً مسیحی لوگ جو ہیں، مسیح کے پیرو جو ہیں. ہمارا یہ کام نہیں کہ کب خدا آئے گا. ہاں، ہمیں دعا کرنی چاہیے جیسے کہ خداوند نے کہا ہے، خداوند جلد لوٹ آ، جیسے کہ مکاشفے میں لکھا ہے. مگر یہ کہ وہ کب آئے گا، اس کا حساب و کتاب ہمیں اس سے کام نہیں. ہمارا کام یہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کہا 8 آیت میں، پہلے باب میں، اعمال رسولاں میں، کہ جب روح القدس تم پر آئے گا، ہم مسیحیوں پر آئے گا. وہ آ گیا، وہ 2000 سال پہلے آ گیا. اب جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اسی وقت، ترنت، فوراً، امیڈیٹلی، ترنت، فوراً، اور اسی وقت ہمیں روح القدس کا بپتسمہ حاصل ہوتا ہے. وہ ہم پر نازل ہوتا ہے اور وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیسے مسیحی زندگی جئیں اور کیسے گواہ ہوں، نہ صرف یروشلم میں بلکہ سارے یہودیوں میں، سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک، افغانستان تک، ایران تک، تاجکستان تک، ازبکستان تک، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا تک، ہر جگہ ہمیں اس کے گواہ ہونی چاہیے. یہ ہے خدا کا عظیم حکم ہمارے لیے، سب انسانوں کے لیے. ہم نے یہ پیغام خداوند کی انجیل کی منادی کرنی ہے، یہ پیغام پہنچانا ہے کہ
دیکھو خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ جیسے کہ ملائک نے، فرشتوں نے کہا کہ اے گلیلیو، اے گلیلی مردوں، کیا دیکھ رہے ہو ٹکٹکی لگا کر اوپر؟ یہی یسوع جو اوپر اٹھا لیا گیا ویسے ہی واپس آئے گا۔ بادلوں پر یسوع راجا جلدی آتا ہے، بادلوں پر یسوع راجا جلدی آتا ہے، دوتوں کے سنگ، دوت سے مراد ہے فرشتوں کے ساتھ، دوتوں کے سنگ پربھوؤں کا پربھو آتا ہے، یعنی خداوندوں کا خداوند، پربھوؤں کا پربھو آتا ہے، بادلوں پر یسوع راجا جلدی آتا ہے۔ اور وہ دن آنے والا ہے، مگر اس دن تک ہمیں اس کے گواہ کے طور پر اس زمین پر قدم رکھنا ہے اور اس کے انجیل کی منادی کرنا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں یہیں سے دعا کرتا ہوں جہاں باغ زیتون ایک طرف، بیت عنیہ جہاں پر لازرس کو، العازر کو خداوند یسوع مسیح نے 4 دن ہوئے مرے ہوئے قبر میں دفن ہوئے، کفن ہوئے، العازر نکل جا، وہ نکل گیا، زندہ ہو گیا۔ ہاں جی، وہ مقام آپ دیکھ رہے ہیں، گلیل دیکھ رہے ہیں، سارا کا سارا آپ کے سامنے ہے۔ یہاں سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کے مشکلات کو حل کرے، خداوند آپ کا ہاتھ تھامے رکھے اور آپ خداوند کے ہاتھ کو تھامے رکھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اگر کوئی بیماری ہے آپ کے گھر میں، خداوند چنگائی بخشے، خداوند آپ کو برکات سے مالا مال کرے، مگر اس برکات سے زیادہ مالا مال کرے۔ دھن دولت تو جاتی رہیں گی، ان چیزوں کو تو جو خدا کے پیچھے نہیں ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، جیسے کہ متی کی انجیل اس کے 6 باب میں ہم پڑھتے ہیں، ان چیزوں کو تو دنیا کے لوگ کھوجتے ہیں، ہمیں خدا کی عدالت، خدا کی راست بازی، اس کی بادشاہی کا کھوج ہونی چاہیے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ میں اس برکت کو آپ کے لیے مانگتا ہوں کہ خداوند آپ کو وہ قوت بخشے کہ حتیٰ اگر مفلسی بھی آئے، مشکلات بھی آئے، مصائب بھی آئے، تب بھی آپ خدا کے پیچھے، خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیں اور اس کے گن گائیں اور لوگوں کے سامنے اس کے گواہ بنے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ خداوند آپ کو واقعی طور پر برکت عطا فرمائے۔ میرے لیے یہ پیغام بہت اہم ہے، وہ اس لیے بھی کہ اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کو ریکارڈ کروں، میرے بھائی فل، میرے بھائی کرس میرے ساتھ تھے، اور اس سے پہلے زیتون ہی کے پہاڑ کے ایک اور حصے میں جہاں پر میرا رخ یروشلم ٹیمپل ماؤنٹ، جہاں پر خداوند نے سلیمان کو حکم کیا کہ وہاں پر معبد بنایا جائے، جہاں پر میرے لوگ، میرا قوم جو ہے وہ جا کر عبادت کرے، اور جس کے اوپر اب مسلمانوں نے ایک نہیں دو مساجد بنائے۔ ایک مسجد نہیں ہے قبۃ الصخرہ، وہ انہیں مسجد نہیں کہتے۔ عام طور پر جو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے بیت الاقصیٰ، وہ بیت الاقصیٰ نہیں، اس کے بازو میں جو ہے بیت الاقصیٰ، یا پھر جو مسلمان اسے اپنا پہلا کعبہ مانتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ کیونکہ خدا کے معبد کو 2 بار ڈھایا گیا اور اس کے بعد اس کی حالت بہت بری ہو گئی، اور پھر خدا نے ان کو کہا کہ اب یہاں پر ایک مسجد بنا۔ بھائی جب 2 بار انہوں نے ٹیمپل بنایا، اس کے بعد مسجد کیوں بنائے؟ تو انہوں نے مسجد اس کے اوپر بنایا،
اور اس کے نیچے والے حصے میں آنے والے دنوں میں مہینوں میں میں اس کے نچلے حصے کو بھی دکھاؤں گا جو انہوں نے دروازہ بالکل بند کیا ہوا ہے، اور یہودی لوگ اب وہاں پر عبادت نہیں کر سکتے۔ اگر یہودی چاہتے ہیں کہ اپنے سب سے زیادہ مقدس مقام میں جو قبط صخرہ ہے جہاں پر مسلمانوں نے مسجد بنائی ہے، وہاں اگر وہ چاہیں عبادت کریں تو ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی سب سے بڑی جو مشکلات مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ میں ہے، یہ سب سے بڑی مشکل یہی ہے۔ جیسے کہ مکہ جو ہے یا کعبہ جو ہے عربستان سعودی میں مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر یہودیوں کے لیے جہاں پر اب قبط صخرہ ہے وہ جگہ اہم ہے عبادت کے لیے۔ مگر یہودیوں کے لیے اب جو ویلنگ وال ہے، جو اس کے بالکل پیچھے جہاں پر وہ معبد کے اندر نہیں جا سکتے، اوپر نہیں چڑھ سکتے، وہاں پر قربانی نہیں کر سکتے، وہاں پر آ کر وہ دعا کرتے ہیں۔ اور پھر میں اس کے اندر جہاں پر اسرائیلی حکومت نے ایک غار نکالا ہے کہ بالکل قبط صخرہ اور کے بالکل نیچے ہے، اس غار میں جہاں پر دکھایا گیا ہے کہ عبادت گاہ کے جو باقیات ہیں ان کو، وہ بھی میں اگلے مہینوں میں ہفتوں میں شاید آپ کو دکھا سکوں یا دکھاؤں۔ ایڈیٹنگ کرنا ہے مجھے ان سب کی، تو ان چیزوں کی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں یہ پیغام ریکارڈ کروں، جس مقام پر آپ نے مجھے دیکھا جہاں پر بیت عنیہ یعنی مریم، مارتھا اور العازر کا جو گاؤں ہوا کرتا تھا، اور پھر گلیل کو آپ نے دور میں دیکھا، اور پھر جہاں پر خداوند یسوع مسیح اوپر اٹھائے گئے اس حصے کو آپ نے دیکھا۔ میں اس کے بالکل جہاں پر مغرب ہے، مغرب کی طرف سب سے پہلے ہم گئے کہ وہاں پر ریکارڈ کریں، اور ہوا بھی زیادہ تیز چل رہی تھی، اور وہاں پر ٹورسٹ بھی بہت تھے، مگر وہاں پر لگ بھگ 15 16 یا 17 کے لگ بھگ جو فلسطینی بچے تھے، ان کی عمریں میرے خیال میں جہاں تک میں سوچتا ہوں 12 سال سے لے کر 17 یا 18 سال کے لڑکے ہوں گے۔ تو انہوں نے ہمیں گھیر لیا، اور کئی تو میرے کالر سے وہ کھینچ رہے تھے۔ میں پورا کا پورا ویڈیو آپ کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ خداوند ان سے محبت رکھتا ہے۔ میرا اس ویڈیو کو دکھانا ان کی بے عزتی نہیں ہے، میرا اس ویڈیو کو دکھانا ان کو پست کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کو اٹھانا ہے، کیونکہ وہی خداوند یسوع مسیح جو اوپر اٹھائے گئے، اسی نے یہ حکم دیا کہ جا کر ان تمام لوگوں کے بیچ میں میرا کلام سناؤ، ان کو میرے شاگرد بناؤ، اور ان میں یہ فلسطینی بھی شامل ہیں، ان میں ہر پاکستانی بھی شامل ہے، چاہے آپ سندھی ہیں، پنجابی ہیں، چاہے آپ ہندو ہیں، مسلمان ہیں۔ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ سارے کے سارے ان کے شاگرد بنیں، ان کے پیرو بنیں اور حقیقی زندگی پائیں۔ تو میں اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ دوسروں کو وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، بس میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ہم وہ پیغام ریکارڈ نہ کر سکیں۔ انہوں نے اللہ اکبر کی بھی نعرے لگائے، ان میں سے کئی بار۔ اصلی جو لینتھ ہے ویڈیو کی وہ بہت زیادہ ہے، لگ بھگ 15 سے 20 منٹ کے لگ بھگ ہوں گے، مگر اس میں سے جو صرف 1 منٹ کا لگ بھگ ایسا کلپ میں آپ کو دکھاؤں گے جہاں پر وہ میرا کیمرہ بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ کئی بار وہ اپنا ہاتھ یوں کرتے ہیں، بھائی فل جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں ان کو پرے کریں مجھ سے، کیونکہ وہ مجھے پیچھے سے 2-3 بار ان کے مکے بھی کھانے پڑے، اور جیسے کہ وہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ مگر کوئی بات نہیں، جیسے کہ میرے خداون ان سے محبت رکھتا ہے، میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ میرے خداون کو جب لوگوں نے مصلوب کیا تو ان لوگوں میں جنہوں نے خداون کو مصلوب کیا میں بھی کھڑا ہوں۔ میں نے ہی خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا، کیونکہ میں گناہ گار ہوں، میرے گناہ کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے، تو میں بھی ملزم ہوں، میں بھی صلیب کے نیچے کھڑا ہوں، میں بھی ان لوگوں کی آواز میں کھڑا ہوں جو کہتے تھے کہ اس کو مصلوب کرو، میں بھی اس میں کھڑا ہوں۔ تو یہ بچے جو ہیں یہ بھی انہی میں سے ہے،
اور ان کے لیے میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند ان کو بچائے ان نفرتوں سے، تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لے۔ تو آپ یہ کلپ ضرور دیکھیں۔ اور میرے مسیحی بہن بھائی، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خبردار آپ کے دل میں ایک ذرا سی بھی نفرت نہیں ہونی چاہیے فلسطینیوں کے لیے، کیونکہ وہ انسان ہیں، کیونکہ خداوند ان سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ان کے لیے مصلوب ہوئے۔ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، جیسے ہم یہودیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ بھی بنا خداوند یسوع مسیح کے آسمان کو نہیں جائیں گے، اور فلسطینی بھی نہیں، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، اگر ان کا آمنا سامنا خداوند یسوع مسیح سے مستقیما نہ ہو۔ تو خبردار میرے عزیز بہن بھائی، آپ کے دل میں کوئی بھی نفرت نہ ہو ان کے لیے، بلکہ ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارے مالک کی جانب سے یہ حکم ہے کہ ہم ان کے لیے دعا، ان کے لیے جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعائے خیر کریں، ان سے محبت رکھیں۔ متی کی انجیل اس کے 5 باب 43 آیت سے لے کر آخر تک آپ پڑھیں اس کے بارے میں۔ تو یہ بہت بہت لازمی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ تو آئیے چھوٹا سا کلپ دیکھیں گے جہاں پر انہوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ It's recording, okay? It has a lot of things, so don't worry about it, okay? Can I look, brother? Yeah, they will come. If they come over and over again, it's not going to work. I know what to do. Hold this. Yes. Because they will come over and over again. They will come over and over again. Allah is Akbar. They're going to stand around you, so you're not going to be able to do it. Yeah, they have. This is not going to work. Just give them a minute. They'll get tired of it. Just give it a minute, brother. Just give it a minute. They'll get tired of messing with it, and then they'll go on. Only if they go. Huh? Only if they go. تو وہاں پر یہ بہت ہی کٹھن وقت تھا میرے لیے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنے دل ہی دل میں ان کے لیے دعا بھی کر رہا تھا، کہ حالانکہ میرے لیے بہت مشکل گھڑی تھی۔ میں اپنے آپ کو ان بچوں میں دیکھ رہا تھا، جب میں مسلمان تھا میں اپنے آپ کو ان بچوں میں دیکھ رہا تھا، جب میں خداوند یسوع مسیح کا ستانے والا تھا میں اپنے آپ کو ان بچوں میں دیکھ رہا تھا۔ اور اصل جو ویڈیو ہے، جو کلپس ہے، جو آڈیو ہے، بہت لمبی ہے، میں وہ آپ کو دکھانا نہیں چاہتا، میرے لیے وہ محفوظ ہے، اور کبھی اگر وقت ہوا تو یہ الگ بات ہے، ایسا اگر موقع آیا تو وہ الگ بات ہے، مگر میں اتنا سا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ان بچوں میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اور اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں یا نہ ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس سے پہلے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں تو آپ میں، مجھ میں اور ان بچوں میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں، ذرا بھر بھی فرق نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہم سب کے لیے مصلوب ہوئے، ہم سب کے لیے مصلوب ہوئے، اور ہم سب ویسے ہی تھے جیسے کہ یہ ان بچوں کا رویہ۔ تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں آج، اور میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ میری اس دعا میں آپ بھی شامل ہو کر ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند ان کو نجات عطا فرمائے۔ اے خداوند،
میں فلسطینیوں کے لیے آج خصوصی طور پر دعا کرتا ہوں اے خداوند کہ تو ان کو بچا، ان کو یہ روشنائی عطا فرما کہ وہ اپنے منجی، اپنے خداوند یسوع مسیح کو جانیں، اپنے خالق کو جانیں اور اس کے پیرو بن جائیں۔ اے خداوند تو رحم فرما ان پر، ان بچوں پر تو رحم فرما اے خداوند۔ یہ دعا میں خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں مانگتا ہوں، آمین آمین اور آمین۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ ہیلو پاسٹر صاحب۔ بہن جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کون ہیں؟ ہیلو میں سن رہا ہوں، بات کریں آپ۔ اچھا میں نے کہا شاید نہیں۔ پاسٹر صاحب میں نے پروگرام دیکھا ہے آپ کا، تو بہت برکت ملی ہے، لیکن وہ جو آپ کا کلپ اینڈ میں ہم نے دیکھا تھا نا، وہ دیکھ کے بڑی دل میں تکلیف سی بھی ہوئی ہے، لیکن ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ ایک وقت آئے کہ وہ بھی خداوند میں تبدیل ہوں۔ ہاللویا، یہ ہے میری بہن، یہ ہے ہاللویا ہاللویا۔ کیونکہ ہم اندیکھے ہوئے خدا پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ بھی ایک دن وقت آئے گا کہ وہ بھی خداوند پر ایمان لائیں گے، اور اس میں وہ آپ کے لیے وہ بہت زیادہ کٹن تھی کہ بہت مشکلات تھی، تو خداوند نے آپ کو بچایا، اور آپ نے اتنے میں بھی ہمیں وہ علاقہ دکھایا، بہت ساری برکتوں سے آپ کو نواز کرے خداوند، اور وہاں سے بیٹھ کر ہم نے دعا کی، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند کا میں شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ بہن، آپ کے ان باتوں کا لوگوں نے سنا اور خداوند نے سنا، خداوند کے فرشتوں نے سنا۔ خداوند آپ کو اپنی جلال کے لیے استعمال کرے بہن۔ بہت شکریہ آپ کی تشویق کا، حوصلہ افزائی کا۔ میں دعا کرواتی ہوں، خاص کر وہاں آپ نے بولا تھا نا کہ وہاں پر بیٹھ کے دعا کریں، تو میں نے ادھر ٹی وی میں بیٹھ کے اپنے شوہر کے لیے اور اپنے لیے خاص کر دعا کی ہے کہ اے خداوند تو ہمارے راستے ہموار کر، اور ہمیں اور زیادہ خداوند میں مدد کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔ یہی ہے بہن، یہی ہے مسیحی زندگی کہ ہم لوگوں کے لیے دعا کریں۔ بہت شکریہ فون کرنے کا، بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہیلو ہاں جی، آپ کون بول رہے ہیں؟ ہیلو پاسٹر صاحب۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ او بھائی میں سن رہا ہوں، بات کریں، میں سن رہا ہوں زندگی ٹی وی۔ ہاں جی پاسٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ بس خدا کی مہربانی ہے، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں پاسٹر صاحب، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، وہ ابھی آپ کا لائیو پروگرام چل رہا تھا ایک۔ ابھی لائیو ہے، وہ تھوڑا سا میرا اور آپ کے بیچ بات اور ٹی وی میں آنے تک 10-15 سیکنڈ لگتے ہیں، اسی وجہ سے آپ ٹی وی کی آواز کو کم کریں، آپ بات کریں مہربانی سے، کچھ کہنا ہے آپ کو؟ ہاں پاسٹر صاحب، مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، آپ جو بھی وہ دکھا رہے تھے ویڈیو میں، آپ وہ جو آپ نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی یروشلم کی، ابھی آپ دکھا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا وہ، تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اس چیز کی، اور مجھے اتنی مجھے بھائی آپ بات کریں، ٹی وی کی آواز کو بند کریں تب بات کریں۔ اچھا ٹی وی کی آواز میں نے بند کر دی، اب مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی، سب وہ سارے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے مقدس مقام اور وہ جگہ ساری دیکھ کے، اور مجھے دل سے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اتنی وہاں پر پہنچے ہوئے، آپ بہت خوش قسمت ہیں، اور میرے لیے دعا کرنا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی والدہ کو بھی میں وہ سارے مقدس مقام اور ساری جگہوں پہ ان کو وزٹ کروانا چاہتا ہوں۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ میں کافی دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، تو آج خدا نے موقع دیا ہے۔ خدا کا شکر گزار ہوں میں بھائی، خداوند آپ کی میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کے مراد کو پوری کرے کہ آپ اپنے والدہ کو وہاں لے جا سکیں۔ پلیز سر ایک بات اور، میں آپ زندگی ٹی وی کے تمام جتنے بھی پروگرام ہے
خدا کا اور شکر. ہر وقت میں وہی پروگرام دیکھتا ہوں اور میں کم ہی کوئی چینل دیکھتا ہوں. خدا کا شکر. خداوند آپ کے ساتھ ہو اس طرح، اور آپ کے میں بہت اتنی خوشی ہو رہی کہ انتہا نہیں ہے مجھے. بہت شکریہ. خدا نے آپ کو بھی برکت دے اور اسی طرح آپ ان پروگراموں کو شیئر بھی کریں. سوری سر، پاسٹر صاحب وہ جو ویڈیو بھی آپ دکھا رہے تھے کہ مطلب آپ کو سارے وہ انہوں نے گھیرا ہوا تھا اور آپ پھر بھی ویڈیو بنا رہے تھے، آپ نے خداوند نے آپ کو بہت برکت دی ہوئی ہے. یہ بس ایسا ہے کہ ان بچوں کے لیے ہمیں دعا کرنی، کیونکہ خداوند ان سب سے محبت رکھتا ہے بھائی. جی پاسٹر صاحب، اسپیشل میری والدہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، تھوڑی سی ان سے بات کر لیں پلیز. ضرور ضرور ضرور. السلام علیکم پاسٹر صاحب. سلام میری بہن، سلام. خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے. فرمائیں. یہ میری والدہ، ان کو بھجوانا چاہتا ہوں، ان کے لیے دعا کرنی ہے آپ. ضرور. آپ کا چینل دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہوں، مجھے بہت پسند آتا ہے، بہت برکت پاتے ہیں ہم لوگ. خدا کا شکر گزار ہوں میں. خدا ابھی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں اس گھرانے کے لیے، ان کو برکت عطا فرما. اور جو میرے بھائی نے کہا کہ وہ اپنی والدہ کو ارض مقدس کی سیر کرانا چاہتے ہیں، خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے وقت میں، تیرے ہی وقت میں یہ پوری ہو. اور میں دعا کرتا ہوں کہ تیری مرضی پوری ہو. اگر آپ اجازت دیں نہ دیں، تیری مرضی پوری ہو. اور میں شکر گزار ہوں کم از کم اس چینل کے ذریعے سے، اس پروگرام کے ذریعے سے انہوں نے وہ مقامات دیکھے. میں خداوند کا شکر گزار ہوں. اے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. بہت شکریہ فون کرنے کا. بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو ٹو. خداوند آپ کو برکت دے. میں خداوند کا شکر گزار ہوں ان سب کالز کے. اور اس وقت جب میں ان سے بات کر رہا تھا تو دوسرے بھی کال آئے مگر میں ان کو نہ لے سکا. اور کچھ کامنٹس ہیں جو میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ بھی ضروری ہے. یہاں پر کامنٹس ہیں. بہن عطیہ عنایت اسٹے بلیسڈ یہاں پر لکھ رہی ہیں. بہت شکریہ بہن. عمران بھٹی امیزنگ میسج. خداوند کا پیغام ہی امیزنگ ہے، یہی عجیب ہے. خداوند کا ہر پیغام جو ہے وہ عجیب ہے ہمارے لیے. میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ میں یہ پروگرام آپ کے لیے لا سکا، اور دوسرے جو میرے بھائی بہن ہیں اس چینل کی توسط سے لاتے ہیں خداوند کا پیغام، تو سنتے رہیے ان پیغامات کو. اچھا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور بہن لکھتی ہیں یس انڈیڈ، آمین آمین. بھائی ڈینیل فارسی میں لکھتے ہیں برکت خداوند باشما باشا برادر اندریاس. خداوند کی برکات آپ پر ہوں. بھائی اندریاس یہ لکھتے ہیں خداوند آپ کو برکت دے. بھائی دانیال. اور یہاں پر کچھ اور بھی کامنٹس ہیں جو یہاں پر میں لانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ صفحہ جو ہے ساتھ نہیں دے رہا ہے. دانیال بھائی آمین لکھتے ہیں. اور بہن عطیہ لکھتی ہیں گاڈ give them more wisdom, Holy Spirit touch them, آمین ہاللویہ. یہ ہے مسیحی رویہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہمارے اذیت و آزار کا باعث ہوتے ہیں. مسیحی رویہ کیسی ہونی چاہیے؟ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. دعائے خیر، بد دعا نہیں کرنی چاہیے. بد دعا نہیں. ہمیں نفرت نہیں اگانا ہے اپنے دل میں ان کے لیے، بلکہ محبت کے بیج بونے ہیں. اور وہ بیج کون سا ہے؟ خدا کا کلام، خداوند کے احکام، وہ ہیں یہ بیج. خداوند آپ کو برکت دے میری عزیز بہن. اور میں کچھ اور کامنٹس بھی ہیں، میں ان کو بھی پڑھنا چاہتا ہوں یہاں پر. خداوند آپ سب عزیزوں کو برکت دے ان کامنٹس کے لیے، اور یہ چینل اور یہ پروگرام دیکھنے کے لیے میں شکر گزار ہوں. یاسر متو لکھتے ہیں گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو ٹو. اور کاشف گل مسیح لکھتے ہیں گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو ٹو. میرے عزیز بھائی کاشف، خداوند آپ کو برکت دے. بھائی پیٹرز ندیم لکھتے ہیں گڈ ایوننگ سر، خداوند یشوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو میرے عزیز بھائی. اور بھائی فیصل لکھتے ہیں روح القدس آپ پر بھیدوں کو روشن کرے. آمین. ہم سب پر آمین آمین آمین. مبارک ہے جو اس کے پیغام پر اپنے کانوں کو لگاتا ہے. ہاللویا ہاللویا. اور اس کی آس میں اس کے کلام پر عمل کرتا ہے. آمین آمین. خداوند آپ کو
बरकत दे मेरे अजीज भाई। ये देखें, ये भाग रहा है फिर से। काशी मसीह, गॉड ब्लेस यू टू, खुदावन आपको बरकत दे। गिरियाजारी की दीवार के मुतालिक ज़रूर बताएं। कहा गया है कि पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। तो उस ज़माने में ऐसा ही था कि वाकई तौर पर अब जो पत्थर वहाँ पर लगाए, उन्होंने उसी पत्थरों को एक के ऊपर देकर बनाया है। जो असल माबद के बारे में है, ये हकीकत है कि अब वो है ही नहीं, क्योंकि उस पर 2 मसाजिद बनाए हुए हैं। तो ये एक हकीकत है जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, और उस मुकाम से भी मैंने कई पैगाम रिकॉर्ड किए हैं, उस दीवार पर भी चढ़ा हूँ। तो मैं वो आने वाले हफ्तों में, महीनों में ज़रूर आपको दिखाऊंगा। खुदावंद आपको बरकत दे। ये जान नहीं रहा, और दूसरे भी यहाँ पर कमेंट से वो मैं उनको देख नहीं सकता। सभी याकूब भी मोहब्बत भेजते हैं। खुदावन आपको बरकत दे, आपके घर वालों को बरकत दे, और आप सबको बरकत दे। तो भैया फ़ोन कर रहे हैं, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं दुआ करना चाहता हूँ, प्रोग्राम के बाद ज़रूर मैं आपसे बात करूँगा। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। दूसरे भाई ने भी फ़ोन किया। खुदावन मैं दुआ करता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए बिलखुसूस, और ईरान के लिए, जहाँ पर हालात कशीदा हैं, लोग सड़कों पर हैं, मुश्किलात है, लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, काम काज नहीं है, मुश्किलात है, बीमारियां हैं। खुदावन मैं दुआ करता हूँ, तू रहम फरमा इन ममालिक पर, इन लोगों पर रहम फरमाए। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि जो मसीही हैं, जो खुदावन यीशु मसीह के मानने वाले हैं, खुदावन मैं दुआ करता हूँ उनके लिए कि वो मसीह के मोहब्बत का बेड़ा उठाएं, और लोगों के बीच में, जैसे खुदावन आज के पैगाम से हमने सुना कि हम उनके गवाह बने, खुदावन यीशु मसीह के गवाह बने रहे कि हम वैसे ही हों जैसे खुदावन ने हमें हुक्म दिया है। खुसूसन मसीहों के लिए और गैर मसीहों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि उनकी आंखों को खोल, जैसे क्या खुदावन तूने मेरी आंखों को खोला, जैसे कि तूने अपने कलाम को मुझ तक पहुंचाया 43 साल पहले, उन तक भी पहुंचा। ख्वाह वो इस चैनल के ज़रिए से हो, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह के ज़रिए से हो, खुदावन तू रहम फरमा। इस चैनल के दूसरे प्रोग्रामों को भी बरकत दे कि लोग बरकत पाएं, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। खुदावन आपके साथ हो। आमीन।